सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं ये कैसे की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। ये कैसे में आज दिन है जुमेरात का 7 फरवरी 2019 का। आज के सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2030 तक 2 लाख रजाकार जमा। मक्कातुल मुकर्रमा के कायम मुकाम गवर्नर शहजादा बदर बिन सुल्तान ने ऐलान किया है कि 2030 तक मक्का रीजन में 2 लाख रजाकार खवातीन व हज़रात जमा किए जाएंगे। उन्होंने ये ऐलान मक्का मुकर्रमा में रजाकार फोरम के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने रजाकाराना अमल के हवाले से 4 अहम ऐलान भी किए। मक्का मुकर्रमा फोरम 1 में मक्का रीजन की मुख्तलिफ कमिश्नरियों से 1500 से ज्यादा रजाकार खवातीन हजरात जमा हुए थे। मुझे इस्लाम नहीं चाहिए। अल रियास सऊदी सरबरा उलमा बोर्ड के रुकन और मशीर ऐवान शाही डॉक्टर शेख अब्दुल्ला अल मतलक ने इंसानी हकूक के नाम निहाद अलंबरदारों से कहा है कि वो हमारे बच्चों और बच्चियों के जहनों में दीन को लाजैनी बनाने का मिशन तर्क कर दें। उन्हें इस्लाम से बरगश्ता करके मुर्ताद बनाने का सिलसिला बंद करें। उन्होंने सऊदी चैनल 1 से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम फतावा में तवज्जो दिलाई। बास फसाद अंगेज अनासर हमारी नस्लों को दीन से निकाल कर लादीन बनाने के दर पे हैं। ये काम हमारे बच्चों और बच्चियों को वतन से बाहर ले जाकर अंजाम दे रहे हैं। बास बच्चों को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि मुझे इस्लाम नहीं चाहिए, मैं मुर्ताद हो गया हूँ। ऐसी बातें करने लगे हैं जिनका कभी हमने तसव्वुर तक नहीं किया था। इस सूरत-ए-हाल के जिम्मेदार सोशल मीडिया पर सरगर्म नाम नेहाद इंसानी हकूक के अलंबरदार फासिद अनासरी हैं। 3 रिक्रूटिंग एजेंसियों की इजाजतनामे मनसूख। अल रियास वजारत मेहनत समाजी बहबूद ने 3 रिक्रूटिंग एजेंसियों की इजाजतनामे मनसूख कर दिए। खिदमात तलब करने वालों के तई जिम्मेदारियां पूरी न करने की सूरत में बैंकों में जमा ज़र जमानत जब्त कर लिया। वजारत मेहनत ने मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों के इर्तिकाब पर 52 रिक्रूटिंग एजेंसियों को मुअत्तल कर दिया। बेशतर खिलाफ वर्जियों का ताल्लुक गैर मुल्की कारकुनान के हरूब की शरह में इजाफे से है। सऊदी वालदैन बरतानिया के कटहरे में। अल रियास बरतानिया की अदालत ने सऊदी मियाँ बीवी पर बच्चे को इंसुलिन के जरिए जहर देने का इल्जाम लगा दिया। मियाँ बीवी ने इल्जाम पूरी कुव्वत से मुस्तरद कर दिया। बरतानवी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि बच्चे को मार्च और जून 2017 और फिर फरवरी 2018 के दौरान खून में ग्लूकोज की कमी के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था। बरतानवी जरीदे डेली मेल का कहना है कि असल मसला ये है कि बच्चे को वालिदैन ने या तो इंसुलिन दी है या इसे इंसुलिन इस्तेमाल करने का मौका दिया है, जिससे इसकी जिंदगी को खतरा लाहक हो गया। लंदन की अदालत मुकदमे की समाअत 25 जुलाई को करेगी। वालिदैन को बरतानिया से निकलने से रोक दिया गया है। इनके पासपोर्ट जमा कर लिए गए हैं और नई सफरी दस्तावेज हासिल करने से मना कर दिया गया है। आइंदा 2 रोज में मूसलाधार बारिश और सैलाब। मक्कातुल मुकर्रमा माहिर मौसमियात हसन करानी ने तवक्को जाहिर की है कि आइंदा 2 दिनों में मूसलाधार बारिश और जबरदस्त सैलाब का कवी इम्कान है। तेज हवाएं चलेंगी और जालाबारी भी होगी। उन्होंने बताया कि जुमेरात और जुमा को तबूक, हदूद शुमालिया और अल जोफ में शदीद सर्दी पड़ेगी। मूसलाधार बारिश होगी, जबरदस्त सैलाब भी मुमकिन है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि मदीनतुल मुनव्वरा और मक्का मुकरमा रीजनों, खसूसन मक्का मुकरमा रीजन के साहिली मकामात पर गरज चमक के साथ जबरदस्त बारिश, जालाबारी, सैलाब और इंतहाई तेज हवाएं चलेंगी। सऊदी कौमी पैदावार में इजाफा मुतवक्के। एक अमरीकी ग्रुप JLL ने तवक्को जाहिर की है कि 2019 के दौरान गुज़श्ता 2 बरसों के मुकाबले में सऊदी अरब की कौमी पैदावार ज्यादा होगी। तेल आमदनी में ठहराव और इजाफा नीज बड़े बड़े तरक्याती मंसूबों की बदौलत आमदनी बढ़ेगी। 2018 ईस्वी में कौमी पैदावार की शरह नमू 2.4% थी। मक्का के होटलों की नई दर्जाबंदी।
محکمہ سیاحت قومی ورثے نے مکہ المکرمہ کے 95 ہوٹلوں کی نئی درجہ بندی کی ہے۔ ان میں 4 اور 5 ستارے والے ہوٹل شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ نے درجہ بندی میں متعدد ہوٹلوں کا درجہ کم کر دیا ہے۔ مطلوبہ شرائط پوری نہ کرنے کی وجہ سے درجہ میں تخفیف کمی کی گئی ہے۔ الاتحاد پر انشورنس جاری کرنے کی پابندی۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما نے الاتحاد کمپنی کو 5 فروری 2019 سے گاڑیوں کے مالکان کے لیے نئے انشورنس پیکج جاری کرنے سے روک دیا۔ الاتحاد کو مؤثر پیکج برقرار رکھنے اور پہلے سے جاری شدہ پیکج کی تجدید کی اجازت ہوگی۔ ساما نے یہ پابندی متعدد خلاف ورزی ریکارڈ پر آنے کی وجہ سے لگائی ہے اور توجہ دلائی ہے کہ اگر الاتحاد نے اپنے جہاں موجود خامیوں کی اصلاح اور غلطیوں کا تدارک کر لیا تو ایسی صورت میں پابندی اٹھائی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب نے اپنا پہلا مواصلاتی سیارہ خلا میں بھیج دیا۔ الریاض۔ سعودی عرب نے اپنا پہلا مواصلاتی مصنوعی سیارہ خلا میں بھیج دیا۔ سعودی مصنوعی سیارے کے آخری پرزے میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دستخط ثبت ہے۔ تفصیلات کے مطابق کنگ عبدالعزیز سٹی پرائس سائنس ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب پہلا مواصلاتی مصنوعی سیارہ SGA-1 خلا میں کامیابی کے ساتھ بھیجا گیا۔ یہ جواجانہ ایئر بیس سے خلا میں چھوڑا گیا۔ یاد رہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دورہ امریکہ کے دوران سعودی مصنوعی سیارے کے آخری پرزے پر دستخط ثبت کرتے ہوئے لکھا تھا، بادلوں سے اونچی اڑان۔ سعودی مصنوعی سیارہ آئندہ 20 سال تک کام کرے گا، اس سے کمیونیکیشن میں بڑی تبدیلی واقع ہوگی۔ سعودی عرب اور البانیہ نے بدھ کو ریاض میں ایک مفاہمتی یادداشت اور 2 معاہدے کر لیے۔ دستخط خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور البانیہ کے وزیر عادی راما کی موجودگی میں کیے گئے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سیاحت کے شعبے میں تعاون کریں گے، جبکہ دونوں ملک دورے ٹیکس سے اجتناب برتیں گے اور فضائی خدمات کے شعبے میں ایک دوسرے سے تعاون بھی کریں گے۔ شاہ سلمان اور البانیہ کے وزیر اعظم نے ریاض کے قصر میں مذاکرات کیے۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے طور طریقوں اور انہیں فروغ دینے کی تدابیر کا جائزہ لیا۔ شاہ سلمان نے اپنے مہمان کے اعزاز میں شاندار ظہرانہ بھی دیا۔ گداگری کا رواج جلد ختم کیا جائے، خالد الفیصل۔ گورنر مکہ المکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے ہدایت جاری کی ہے کہ گداگری کا رواج جلد از جلد ختم کیا جائے۔ یمن، افریقہ اور پاکستان کے گداگروں پر کڑی نظر رکھی جائے اور جلد از جلد یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ باخبر ذرائع نے عاجل کو اطلاع دی ہے کہ متعلقہ اداروں نے جدہ کے تاریخی علاقے اور اس کے اطراف واقع دکانوں پر گداگری کی بھیڑ ریکارڈ کی ہے۔ گداگر خود کو مریض یا معذور یا نادار ظاہر کر کے راہگیروں سے مدد حاصل کرنے کے لیے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ خالد الفیصل نے تمام متعلقہ اداروں کو یہ مسئلہ مشترکہ مہم چلا کر حل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سعودی خاتون کے ہم وطن قاتل کا سر قلم۔ جدہ مقامی حکام نے سعودی خاتون کے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر مقامی شہری کا سر قلم کر دیا۔ وزارت داخلہ نے اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے واضح کیا کہ سعودی شہری ماجد البلادی نے اپنی ہم وطن ابتسام المعاشی کو آپس میں جھگڑا ہو جانے پر ہلاک کر دیا تھا۔ مقامی پولیس نے گرفتار کر کے اسے عدالت کے حوالے کر دیا تھا۔ الزام ثابت ہو جانے پر اسے موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ مکہ مدینہ شاہراہوں پر حادثات، 3 ہلاک۔ مکہ مکرمہ میں خواجات روڈ اور مدینہ المنورہ میں عشیرہ تحصیل کے قریب الحجرہ روڈ پر ہونے والے 2 ٹریفک حادثات میں 3 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق الخواجات روڈ پر 2 گاڑیوں میں ٹکر ہو گئی تھی، جن میں 1 شخص ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ ان میں سے 2 کی حالت نازک ہے۔ ہلال احمر کی اہلکاروں نے زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کر دیا۔
دوسرا حادثہ وادی الفرے کمشنری کے ماتحت الحمنہ اسکول سے واپس آتے ہوئے الحجرہ روڈ پر ہوا۔ اس میں 2 ٹیچر جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ روڈ سیکیورٹی، ٹریفک پولیس اور امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو المیقات جنرل ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ لاشیں سرد خانے میں محفوظ کرا دی گئیں۔ حساب المواطن سے بعض غیر ملکی بھی سبسڈی حاصل کر سکتے ہیں، انتظامیہ۔ حساب المواطن سٹیزن اکاؤنٹ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ بعض غیر ملکی بھی مقامی شہریوں کی طرح زر تلافی سبسڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سعودی شہری کی غیر ملکی بیوی سر فہرست ہوگی۔ اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ حساب المواطن انتظامیہ سے ٹویٹر پر اس کے اکاؤنٹ کے توسط سے دریافت کیا گیا تھا کہ ایک سعودی شہری کی غیر ملکی بیوی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، تو کیا وہ حساب المواطن سے استفادہ کر سکتی ہے؟ اس کے جواب میں بتایا گیا کہ اگر غیر ملکی بیوی کا اندراج سعودی شوہر کے اکاؤنٹ میں تابع کے طور پر کر دیا گیا ہے تو ایسی حالت میں وہ حساب المواطن سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں غیر ملکی سے شادی شدہ سعودی خاتون بھی حساب المواطن میں اپنا اندراج کرا سکتی ہے۔ وہ اپنے شوہر اور اس سے پیدا ہونے والی اپنی اولاد کو تابع کے طور پر شامل کرنے کی مجاز ہوگی۔ جلد ہی حساب المواطن کے تحت 15ویں قسط جمع کی جانے والی ہے۔ 10 فروری کو رقم کھاتوں میں جمع ہو جائے گی۔ اس سے قبل اندراج کرانے پر سبسڈی کی 15ویں قسط وصول کی جا سکتی ہے۔ شاہ عبداللہ نے رفیق الحریری کے قتل پر بشار کو تلخ جملے کہے تھے، بندر بن سلطان۔ سعودی محکمہ خفیہ کے سربراہ اور امریکہ میں مملکت کے سابق سفیر شہزادہ بندر بن سلطان نے لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق الحریری کے قتل اور شام کے موجودہ صدر بشار الاسد سے ان کے کشیدہ تعلقات کے متعدد راز تشت ذبام کر دیے۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ عربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے رفیق الحریری کے قتل پر بشار الاسد کو سخت سست باتیں کی، حالانکہ بشار کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے وہ ان کی پشت پناہی کرتے رہے تھے۔ شاہ عبداللہ نے جب انہیں 3 بار جھوٹا کہا تو بشار الاسد کے قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ بندر بن سلطان نے بتایا کہ بشار نے برسر اقتدار آنے کے بعد عجیب و غریب سرگرمیاں شروع کر دی تھی۔ ایران کا دورہ اور لبنان میں ناقابل فہم سرگرمیاں قابل ذکر ہیں۔ بندر بن سلطان نے بتایا کہ رفیق حریری بشار الاسد کے تصرفات کے شاکی تھے، اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور وزارت عظمیٰ کا منصب سلیم الحز کے حوالے کر دیا تھا۔ انتخابات میں انہیں بھاری اکثریت ملی تھی۔ رفیق الحریری کو قتل کی دھمکی دی گئی تھی۔ نئے کارڈ کے اجرا پر فیس دینا ہوگی سعودی بینک۔ الریاض سعودی بینکوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی کا ATM کارڈ گم یا خراب ہو جائے یا وہ اضافی کارڈ بنوانا چاہتا ہو تو اس سے وصول کی جائے گی فیس۔ سعودی بینکوں نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں کھاتے داروں کو مطلع کیا ہے کہ اضافی ATM کارڈ کے اجرا پر 30 ریال فیس لی جائے گی۔ اس طرح کارڈ گم ہو جانے یا تلف ہو جانے پر نیا کارڈ بنوانے پر بھی 30 ریال فیس ہوگی۔ اگر کسی نے ATM سے رقم نکلوانے یا کوئی اور سہولت حاصل کرنے کے لیے خفیہ نمبر کے اندراج میں 3 مرتبہ غلطی کی تو اس کا کارڈ مشین ضبط کر لے گی اور نئے کارڈ کے اجرا پر 30 ریال وصول کیے جائیں گے۔ بینکوں کے ترجمان طلعت حافظ نے بتایا کہ سعودی بینک چھوٹے اور درمیانے سائز کے اداروں سے تعاون کریں گے۔ 2018 کے دوران تاجر خواتین کے لیے کفالہ پروگرام کے تحت دی گئی رقم 2017 کے مقابلے میں 57% زیادہ رہی۔ انہوں نے بتایا کہ مملکت کے کل اداروں میں چھوٹے اور درمیانے سائز کے ادارے 3.99% ہیں۔ اداروں کو مجموعی طور پر 4.1 ٹریلین ریال کے قرضے دیے گئے۔ ان میں سے 2% چھوٹے اداروں کے حصے میں آئے تھے۔ اب چھوٹے اداروں کا حصہ 5% تک پہنچ گیا ہے۔ غیر ملکی اور سعودی تاجروں کو فنڈ فراہم کرنے کے لیے خصوصی بینک قائم کرنے کا فیصلہ۔ فروغ سعودی برآمدات ادارے نے اعلان کیا ہے کہ سعودی برآمد کنندگان اور غیر ملکی درآمد کنندگان کو فنڈ فراہم کرنے کے لیے 30 ارب ریال کے سرمایے سے خصوصی بینک قائم کیا جائے گا۔
یہ برآمدات کی فنڈنگ کی دنیا میں عالمی معیار کا ہوگا۔ یہ درآمدات برآمدات کے شعبے کو فراہم کی جانے والی مالی خدمات کی خلیج پور کرے گا، جلد ہی کام شروع کر دے گا۔ یہ اعلان ادارے کے سیکرٹری جنرل صالح السلمی نے سعودی برآمد کنندگان سے کھلے مکالمے کے دوران کیا۔ مکالمے کا اہتمام ریاض ایوان تجارت نے کیا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر سعودی مصنوعات برآمد کرنے والوں کے لیے متعدد سہولتوں پر بھی روشنی ڈالی۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ مختلف منڈیوں میں ان کے لیے کیا کچھ امکانات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں 32 منصوبوں پر عمل درآمد کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ فروغ برآمدات کے ادارے نے بینک کے جام برآمدات کا ماحول بہتر بنانے، سعودی برآمداتی اداروں کی استعداد بڑھانے اور سعودی تاجروں کو برآمدات کے مواقع مہیا کرنے اور ان کی مصنوعات کی مارکیٹنگ کے 4 اہم منصوبے تیار کیے ہیں۔ مطالعے کے شوق نے سعودی کو کتب خانے کا مالک بنا دیا۔ آسا کے گاؤں البکارہ سے تعلق رکھنے والے محمد جلوہ اپنی ذاتی کتب خانہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ 50 برسوں کے دوران کتب خانے کے شیلف اور الماریوں کو کتابوں اور جریدوں سے بھر دیا۔ اس وقت الجلوہ کے کتب خانہ میں 5000 سے زیادہ کتابیں، جریدے اور قلمی نسخے موجود ہیں۔ ان کے علاوہ نادر نوعیت کا تحریری مواد بھی موجود ہے جو انہوں نے مطالعے سے اپنی محبت کے سبب جمع کیا۔ الجلوہ کے کتب خانے میں تاریخ، جغرافیہ، سائنس اور ادب سے متعلق موضوعات پر کتابیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب عربی جریدوں کے شماروں کو جمع کرنے کا آغاز کیا تو اس وقت وہ 5ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ اس وقت سے الجلوہ مطالعے کی محبت، دل میں بسائے کتب بینی کے شوق سے سرشار ہیں۔ کتب خانے میں ہزاروں کتابوں کے جمع ہو جانے پر الجلوہ نے ان کی نمبر شماری کر کے شیلف کی زینت بنایا۔ الجلوہ کہتے ہیں کہ کتاب کی اہمیت کے یقین نے ان کو یہ ذاتی کتب خانہ بنانے پر مجبور کر دیا۔ وہ 5 دہائیوں تک کتابیں اور جرائد جمع کرنے میں لگے رہے اور ابھی اس میں اضافے کی خواہش مند ہیں۔ الجلوہ کے نزدیک ڈیجیٹل دور اور ٹیکنالوجی مطالعے کی عاشقوں کے دل سے کتب بینی کو ختم نہیں کر سکتی۔ مدینہ میں آتش زدگی، 2 بچے ہلاک۔ مدینہ المنورہ جہاں الکردی کے مقام پر آتش زدگی سے 2 بچے ہلاک اور 1 خاتون اور 1 بچہ جھلس گئے۔ محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کرنل خالد مبارک نے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ آگ 2 منزلہ عمارت کی زمینی منزل کے ایک فلیٹ میں لگی تھی۔ 1 خاتون اور بچے کو بحفاظت نکال لیا گیا جبکہ 2 بچے آگ میں جل کر ہلاک ہو گئے۔ آگ پر قابو پا لیا گیا۔ بچوں کی شرارت کے باعث آگ لگی تھی۔ سعودی عرب میں 35 نئے ہلٹن۔ الریاض ہلٹن گروپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ 5 برسوں کے دوران سعودی عرب میں 35 نئے ہوٹل قائم کرے گا۔ ڈپٹی چیئرمین کارلوس نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم سعودی عرب میں 1992 سے کام کر رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مالکان کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہو گئے ہیں۔ نئے منظر نامے نے ہمیں 11 ہوٹل قائم کرنے کا حوصلہ دیا۔ آئندہ 3 یا 5 برسوں کے دوران 35 نئے ہلٹن ہوٹل کھولے جائیں گے۔ ان کمروں کی مجموعی تعداد 10,000 ہوگی۔ لڑکیوں کو چھیڑنے والے 4 نوجوان گرفتار۔ مکہ مکرمہ ریجن پولیس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ طائف کے جوری مال کے قریب لڑکیوں کو چھیڑنے والے 4 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ لڑکیوں نے شکایت کی تھی کہ انہیں طائف کے جوری مال کے قریب کھڑے لڑکوں نے پریشان کیا، چھیڑخانی کی۔ پولیس نے نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ سب کے سب سعودی تھے اور عمر کے تیسری عشرے میں تھے۔ شراب کی بھٹی چلانے والے 11 افراد گرفتار۔ ریاض کے متعلقہ اداروں نے اطلاع دی ہے کہ شہر کے مختلف محلوں میں شراب کی بھٹیاں چلانے والے 11 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ جہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ترجمان شیخ محمد بن ابراہیم البصر نے بتایا کہ بھٹی چلانے والے غیر ملکی مملکت میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ گرفتار شدگان میں خواتین بھی شامل ہیں۔ 82,236 لیٹر شراب تلف کر دی گئی۔ اس سے قبل 27 جنوری کو 64,000 لیٹر سے زیادہ شراب ضبط کر کے تلف کی گئی تھی۔ پاس باں مل گیا کعبہ کو۔ ریاض میں ہالینڈ کے سابق رکن پارلیمنٹ یوریم وین کلیورین حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔
ہالینڈ کا 40 سالہ رکن پارلیمنٹ مسلم دشمنی میں نام پیدا کیے ہوئے تھا۔ وہ مسلمانوں سے عداوت کا برملا اظہار کرنے والے سیاستدان گریٹ ولڈر کا دایاں بازو شمار کیا جاتا تھا۔ کلیورین نے اسلام مخالف ایک کتاب بھی شائع کی تھی۔ انہوں نے ہلکا بگوش اسلام ہونے کا اعلان کر کے ہالینڈ بھر میں ہلچل پیدا کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ میری نشو و نما روایت پسند عیسائی ماحول میں ہوئی، تاہم مجھے طویل عرصے سے مذہب کے حوالے سے عقائد کی تلاش تھی۔ انہوں نے اسلام مخالف پارٹی ہالینڈ کی خاطر تشکیل دی تھی۔ جلد ہی وہ سیاسی زندگی سے علیحدہ ہو گیا کیونکہ 2017 کے پارلیمانی انتخابات میں پارٹی کی کارکردگی مایوس کن رہی تھی۔